अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बात करूँगी एक दुआ के बारे में, जो दुआ बहुत अच्छी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका मतलब है कि मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की, मैं पनाह माँगती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। तो ये बहुत प्यारी दुआ है कि अल्लाह ताला से इंसान शैतान मरदूद से पनाह मांगे कि अल्लाह ताला मैं आपकी हिफाजत में आना चाहती हूँ, मैं आपके रहमत के हसार में आना चाहती हूँ और मैं आपकी आप मुझे छुपा लें अपनी रहमत की चादर में शैतान जैसे गलीज़ और उस जैसे दुश्मन से। हमारा कुरान हमें वाज़े तौर पे बता रहा है कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है शैतान। और जब इंसान किसी दुश्मन के ऊपर किसी इंसान के ऊपर किसी दुश्मन का खौफ हो तो वो पनाह ढूंढता फिरता है कि मुझे कोई पनाह मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए जिस पनाह की आगोश में मैं महफूज हो जाऊं। वो दुश्मन से यानी कि वो ऐसा सहारा हो, ऐसा ताकतवर सहारा हो जो मुझे दुश्मन से बचा ले। तो याद रखें कि जो आदम की औलाद है, यानी कि तमाम इंसानों का सबका एक ही दुश्मन है शैतान। अब शैतान हमारे मुकाबले में अपने आप को बहुत ताकतवर और मजबूत समझता है कि मैं जैसे चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जब चाहूँ मैं इंसान के ऊपर हमला कर सकता हूँ। हदीस में आता है कि जो शैतान है वो इंसान पर दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से हमला करता है और वो हमारी रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। तो वो इस बात पर बड़ा प्राउड फील करता है कि मैं इंसान पर हमला कर सकता हूँ। तो इसमें कोई शक नहीं कि इंसान कमज़ोर है, लेकिन एक बात है जिससे शैतान ढेर हो जाता है, फना हो जाता है, वो ये कि इंसान चाहे कमज़ोर है पर इंसान का अल्लाह बहुत ताकतवर है। तमाम कायनात का खालिक व मालिक और सबसे बड़ी बड़ाई वाला। तो जब बंदा अपने आप को अल्लाह की हिफाजत और अल्लाह की पनाह में दे देता है तो शैतान उसका एक बाल भी ख़राब नहीं कर सकता। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बहुत बड़ी ताकत है। जब बंदा बड़े प्यार से अल्लाह की पनाह तलब करता है तो अल्लाह अपने रहमत के परों में उसे छुपा लेता है। जैसे कोई बच्चा भागता हुआ आए और कहे कि अम्मा मुझे छुपा लो, कोई दुश्मन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो अम्मा अपनी जान पर खेल कर उस बच्चे की हिफाजत करती है। तो अल्लाह ताला जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है, जब बंदा उसकी पनाह में आना चाहता है, वो उससे अपनी अल्लाह ताला से कहता है कि अपनी रहमत की चादर में मुझे छुपा लें, तो वो अल्लाह ताला उसको अपनी पनाह में ले लेते हैं। आप कभी भी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को हल्का मत समझें। ये एक बहुत बड़ा हथियार है, शैतान से बचने के लिए बहुत बड़ा वेपन है। अब देखें ना शैतान इंसान पर किस किस तरह हमले करता है। पहले तो वो बंदे का रिश्ता अल्लाह से ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये जिसकी पनाह में भाग के जाता है, जो इतना ताकतवर है, जो इसको पनाह देता है, तो मैं इसका उससे रिश्ता ख़त्म करवाऊँ, ताकि जो इंसान है वो अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह की तरफ चला जाए, तो ये अल्लाह का रास्ता भूल जाए। तो देखें दुश्मन ने जब आप पर हमला करना होता है तो वो पहले ये सबसे पहले जो काम करता है ना, वो आपका सोर्स ख़त्म करता है। तो शैतान भी यही करता है कि आपका रिश्ता अल्लाह से कमज़ोर हो और वो आप पे आराम से हमला कर सके। तो उसके लिए वो अल्लाह के बारे में आपको बदगुमानियाँ, मायूसियाँ, नाउमीदियाँ पैदा करेगा। इसलिए हालात से कभी भी नाउम्मीद होकर अल्लाह से रिश्ता कमज़ोर नहीं करना चाहिए। फिर वो आपके दिल में वसवसे पैदा करता है अल्लाह के बारे में, अल्लाह वालों के बारे में, हर चीज़ के बारे में शक पैदा करता है और इंसान वो कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है जिन बातों को मुँह से निकालना भी कुफ़र है। फिर वो एक काम करता है कि जब वो देखता है कि इंसान तो नेकी करने से बाज़ ही नहीं आ रहा, तो शैतान ये चाल चलता है कि इंसान को नेकी करने से मना नहीं करता। तो उसको पता है कि इसने तो इंसान ने नेकी करनी ही करनी है, तो वो उसके अंदर सुस्ती पैदा करता है। यानी कि वो इंसान के दिल में ऐसे वसवसे पैदा करता है कि हाँ, तुम नेकी कर लेना, नमाज़ पढ़ लेना, अभी तो बहुत वक़्त पड़ा हुआ है, अभी तो टाइम है, अभी इतनी जल्दी क्या है? तो थोड़ी देर तक तो इंसान यही करता है, अच्छा अभी तो टाइम है, मैं थोड़ी देर तक पढ़ता हूँ। तो करते-करते उसकी नमाज़ कज़ा हो जाती है। वो इंसान को कामों में ऐसे उलझाए रखता है और इतना यानी कि इंसान उलझ जाता है कि उसकी नमाज़ चली जाती है। तो वो इस तरह कोई भी हमने नेकी का काम करना हो, वो दिल में ये ख़्याल यानी कि डालता रहता है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है।
تو یعنی کہ ابھی کر لو، بعد میں کر لینا، خیر ہے ابھی یہ کام کر لو، ابھی تو بہت ٹائم ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں مانے گا، اس لیے اس نے نیکی تو کرنی ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو لیٹ کرواتا جاتا ہوں، تو لیٹ ہوتی جائے گی اور پھر یہ ہوگا کہ اس نیکی کا وقت نکل جائے گا، اور پھر یہ یعنی کہ ابھی تھوڑا ٹھہر کے کرتا ہوں اس طرح کرتے کرتے نیکی کا وقت نکل جائے گا، اور پھر اس سے نیکی نہیں کر سکے گا یہ۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جس کام کے پیچھے اس نے وہ نیکی کا کام لیٹ کیا ہوتا ہے، نہ وہ نیکی رہتی ہے اور نہ ہی وہ کام اس کا مکمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکی کے کاموں میں دیر نہ کرو، اس لیے تو ہمیں نیکی کے کام جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نیک کام میں دیر کیسی۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کو پر رحمت کا سایہ فرمائے، وہ ہمیشہ کہتی تھیں ویلے دیاں نمازاں کویلے دیاں ٹکراں، یعنی کہ جو نماز وہی ہے جو انسان ویلے سر یعنی کہ ٹائم کے مطابق ٹائم پہ انسان ادا کرے، بعد میں اگر ٹائم گزر جائے تو اس کے پیچھے انسان جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز نہیں ہوتی، وہ صرف ٹکریں ہی ہوتی ہیں، جو بندہ ٹکرے مار رہا ہوتا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق کام وہی چنگا ہوتا ہے جڑا ویلے سر ہو جائے، تو جو وقت کے مطابق وقت پہ کام ہو جائے وہی اچھا ہوتا ہے۔ تو جو شیطان ہے نا وہ ہمیں اڑی ڈالتا رہتا ہے، وہ ہمیں الجھائے رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے ابھی کر لینا، وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ شیطان ہم سے ہر طرح سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے لنک ختم کرنا چاہتا ہے، ہمارا رشتہ اللہ سے توڑنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک جو ہمارا اور اللہ کے درمیان میں ایک جو پل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں جوڑ رہا ہے، اور وہ پل کیا ہے؟ وہ پل ہے قرآن، نماز، اللہ کا ذکر، نیکی کے کام، یہ سب جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے ایک پل کی مانند ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ تو وہ ہمیں اس پل کو توڑنا چاہتا ہے کہ ہماری رسائی اللہ تک نہ ہو، اور پھر جب ہماری رسائی اللہ تک نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہمیں جیسے مرضی چاہے، جہاں مرضی چاہے ہمیں استعمال کر لے۔ پھر ہم جب اپنی زندگی جئیں گے، وہ ہماری اپنی زندگی نہیں ہوگی، وہ ہم شیطان کی زندگی کے مطابق جئیں گے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطان ایسے بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے انسان سے کہ انسان جب وہ کام کرتا ہے تو انسانیت بھی حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کام انسان کا ہے، تو یہ تو شیطان بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو انسان نے کام کر دیا، کیونکہ پھر وہ اپنے حکم کے مطابق چلاتا ہے نا، کیونکہ اس نے رشتہ تو کمزور کر دیا ہوتا ہے، برج جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان میں اور اس انسان کے درمیان میں، وہ پل تو اس نے توڑ دیا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے پل کو مضبوط رکھیں، کبھی بھی پل کو توڑنے نہ دیں، ٹوٹنے نہ پائے، شیطان اس کو کبھی توڑنے نہ پائے۔ اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں نا جو انسان جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچا لیا تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو اس کے لیے تو اب بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اصل فساد کی جڑ تو شیطان ہے نا، اصل تو دنیا میں جو فسادی ہے، فتنہ ہے، وہ شیطان ہی ہے۔ تو جب انسان اس سے بچ جائے گا، اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا، تو سمجھو پھر امن ہی امن ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ جو تکلیف دیتی ہے، جو آواز انسان کو جو دنیا میں جو شیطان کو دنیا میں سب سے زیادہ جو تکلیف دے جو آواز لگتی ہے اور اس کو بڑی تکلیف پہنچاتی ہے کہ وہ اپنا سر ٹکراتا ہے اور وہ اپنے اندر تکلیف کی حدوں تک پہنچ جاتا ہے، وہ ہے اذان کی آواز۔ تو ابھی کیا ہے کہ جیسے ہی وہ اذان کی آواز سنتا ہے اس کو شدید تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ حالانکہ اس کو اب کیوں تکلیف شروع ہوتی ہے؟ حالانکہ تو اس کو پتہ ہے نا کہ دیکھیں اگر 6 بندے نماز پڑھنے گئے ہیں تو 6000 تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا اٹھ کے نماز تھوڑی پڑھنے شروع کر دیتی ہے۔ جب نماز اذان کی آواز آتی ہے تو سارا محلہ اٹھ کے مسجد میں تھوڑی جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر 6 بندے مسجد میں گئے ہیں تو 6000 تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس کو تکلیف اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں اللہ کا نام بلند ہو۔ وہ کیونکہ انسان جتنا مرضی برے سے برا انسان ہونا، تو لیکن جب اللہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے نا، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر اس کے کانوں سے ٹکراتا ہے، تو وہ چاہے جیسا بھی انسان ہو، گناہ گار انسان ہو، جیسا بھی ہو، اس کے ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں اللہ کا خیال پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس کو اللہ سے ایک محبت کا جذبہ اس کے دل میں ایک پھوٹتا ہے، تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا نام نہیں وہ سننا چاہتا، اسی لیے اس کو سب سے تکلیف ہوتی ہے اذان کی آواز سن کے۔ تو یہ کتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا اتنا طاقتور، اتنا ہمارا قہار، جبار، ہمارا اتنا رحیم، ہمارا رب اتنا کریم، اتنا پاورفل، ہمارا مطلق العنان، ہمارا اتنا خوبصورت، ہمارا پیارا رب ہو، اور ہم اس کو چھوڑ کے تو ہم شیطان کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ تو جس کے پاس اللہ ہو اس کو تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
تو آپ اس کے لیے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کافی ہے کہ وہ یہ دعا پڑھتا رہے اور اللہ کی پناہ میں آتا رہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ حج کرنے گئے تھے، تو جب ہم لوگ جمرات میں گئے کنکریاں مارنے کے لیے، تو ہمارے جو معلم تھے انہوں نے بہت لمبی لمبی دعائیں بتائی ہوئی تھی کہ آپ لوگ وہاں پہ جا کے یہ دعا کرنا، وہ دعا کرنا، تو اور بھی کافی پرچے بھی تھے جن پہ لکھی ہوئی تھی دعائیں۔ تو میں میرے ساتھ میری ساس بھی تھیں، تو میں کچھ دعائیں تو مجھے یاد تھیں، تو کچھ اس طرح۔ تو جب ہم لوگ وہاں پہ رمی کر رہے تھے، کنکریاں مار رہے تھے، شیطان کو مارنے جا رہے تھے، تو میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ یہاں پہ جب ہم پہنچ گئے تو میں نے کہا اب یہاں پہ کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بس ایک ہی دعا پڑھتی رہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میں حیران ہوئی، میں نے کہا یہاں پہ تو اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے اللہ نے یہی دعا قبول کر لی تو سمجھے سارا کچھ قبول ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو نیکی کے کاموں سے کون روکتا ہے، اچھائی کی طرف جانے سے کون روکتا ہے، آپ کو ان سارے کاموں میں کون آڑے آتا ہے؟ شیطان۔ تو جب اگر اللہ نے آپ کو شیطان سے ہی بچا لیا، شیطان سے آپ کی حفاظت ہو گئی، تو بس پھر سمجھیں آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو میں نے بھی جب سوچا تو میں نے کہا ہاں یہ تو سب سے پیاری دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو جو انسان شیطان سے بچ گیا تو سمجھو وہ تو اس کا دین، ایمان، سب کچھ ہی بچ گیا، اس کی عزت، آبرو سب بچ گئی۔ تو پھر میں نے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھتی رہی۔ یعنی کہ یہ دعا بہت خوبصورت ہے، دعا بہت اچھی ہے، آپ اس کو ہلکا نہ لیں۔ تو آپ جب بھی کبھی بات ہو، کوئی آپ کو ڈر خوف محسوس ہو، کسی قسم کا آپ وسوسہ آئے، کوئی آپ کے دل میں ایسے خیالات آئیں، جو ایسی کوئی بدگمانیاں، مایوسیاں، کوئی نا امیدیاں آئیں، یا اللہ کے رشتے کو آپ کمزور ہوتا محسوس پائیں، یا آپ ایسا پائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، تو آپ اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد جاری کر دیں، اور یقین جانیں کہ یہ دعا آپ کو ایسا راستہ دے گی، آپ کے لیے ایسے آسانیاں پیدا کرے گی، ایسے راستے کھولے گی کہ شیطان کو دم دبا کے بھاگنا پڑے گا۔ یہ ایسا ہتھیار ہے کہ ایٹم بم سے بھی زیادہ، ایسا اس کو زخمی کر دے گا، لیرو لیر کر کے رکھ دے گا شیطان کو، کہ وہ اپنی جان بچا کے بھاگے گا وہاں سے۔ جیسے ہم میدان جنگ میں ہتھیاروں کا استعمال کر کے دشمنوں پہ فتح پاتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے ہم اپنے سب سے بڑے دشمن کے اوپر فتح پا سکتے ہیں، اس کو ہلاک کر سکتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، کبھی نا امید نہ ہوں، اور اللہ سے رشتے کو مضبوط رکھیں، اور اس پل کو بڑی مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور نیکی کے جو بھی کام ہو، نماز ہو، وقت پہ فوراً ادا کریں۔ کوئی قرآن تلاوت کرنی ہو، ذکر اذکار ہو، اس کو ڈیلے مت کریں، سستی نہ کریں۔ سستی کرتے کرتے وہ رہتا رہ ہی جائے گا۔ امی کہتی تھی کام وہی چنگا جڑا ویلے سر ہو جائے، جڑا رہ جاندہ نا پھر وہ رہ ہی جاندہ ہے۔ تو یہی بات ہے کہ انسان کو وقت پہ کام کریں، تو جب یہ سارے کام پورے ہوں گے تو سب سے بڑے دشمن سے ہم فتح پا لیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں حفاظت ہوگی اور کامیابی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔